बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रियलिटी विद शमा में मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। आज हमारे साथ दो पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं जो कि हमारी करंट सिचुएशन पे भी बात करेंगी। सबसे पहले मैं तारुफ करवाती चलूँ, हमारे साथ मौजूद है सैयद फैसल शाह, चेयरमैन ज़कात कमेटी। सर, आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। और हमारे साथ दूसरे जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं कर्नल इम्तियाज़ अहमद, रिटायर्ड। सर अस्सलाम वालेकुम, अपने प्रोग्राम में आपको वेलकम कहती हूँ। सर, एक्चुअली हम आज बात करना चाह रहे हैं एक्चुअल में कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक टाइगर फोर्स बनाई। हम ये जानना चाहेंगे वो क्या है और उसके पर्पस क्या है। वो बन भी चुकी है तो वो अभी तक हमारे सराउंडिंग में नज़र क्यों नहीं आ रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मदऊ किया और बहुत अच्छा सवाल है ये। और करंट सिचुएशन जो बन रही है टाइगर फोर्स के हवाले से, इम्प्लीमेंटेशन का भी मरला जा रहा है। मेरा ख्याल टाइगर फोर्स 10 लाख के करीब रजिस्टर लोग हो गए अभी तक। तो हमारा अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में जो हमारे पास डाटा है ना, डाटा अवेलेबल नहीं है। अगर बाकी मुल्कों में डाटा अवेलेबल था, ठीक है, हर पता था कि अभी कहाँ पे किस एरिया में कौन सा जो हमारे किस तबके के लोग रह रहे हैं, कौन से मकतब फ़िक्र के लोग रह रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्क में यकसर ये काम अभी तक ना ही किसी ने इस पे गौर किया, ना ही हमारा कोई ऐसा कोई हमारे पास डाटा था जहाँ से हमें पता चल सके हमारे दिहाड़ीदार कहाँ रहता है या हमारे जो डिज़र्विंग लोग हैं वो कहाँ पे हैं। टाइगर फोर्स का एक अच्छा इकदाम है, इसको हम ये नहीं कहते कि बुरा इकदाम है, लेकिन इससे बेहतर ये है कि ऑलरेडी जैसे मैं ज़कात कमेटी का चेयरमैन हूँ, ठीक है, हमारे पास 5 मेंबर्स हैं और 2 लेडीज़ मेंबर हैं, वो तकरीबन बन जाते हैं हम 8 लोग, यानी 8 मेंबर्स 1 चेयरमैन। तो अगर इसको जल्दी हम इम्प्लीमेंट कर सकते थे अगर वो हमसे मशवरत करते, ठीक है, हमसे पूछते कि भाई ये जो इन्होंने हेल्प करनी थी गवर्नमेंट ने, तो इतना ये डिले होता जा रहा है। अभी तक भी आपको ऑन ग्राउंड, आप मीडिया के लोग हैं, अभी तक मुझे तो ऑन ग्राउंड अभी तक टाइगर फोर्स नज़र नहीं आई, पिंडी में नज़र नहीं आई, बाकी एरियों का मुझे भी इतना इल्म नहीं है, मेरे ख्याल अभी ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आई। तो इससे बेहतर था अगर हमारे पास अंजुमन ताजरान मौजूद हैं, ठीक है, हमारी मसाजिद की कमेटीज़ मौजूद हैं, और इसके अलावा जो हमारे जो इन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हमारे सब के जितने भी नोटिफिकेशन हुए, चेयरमैन का प्रोविंशियल गवर्नमेंट करता है, जो मेंबर्स हैं हमारे वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट वही इसके नोटिफिकेशन करते हैं। तो वो अगर होता तो वो सॉर्ट आउट हो जाता मसला। अभी तक जो आवाम की दहलीज पे वो काम शुरू होता वो नज़र आता और इससे बेहतर होता। वैसे इकदाम बहुत अच्छा है टाइगर फोर्स का, वॉलंटियर हैं, ठीक है, यंग बच्चे हैं। नहीं सर, अभी तो नीड है ना इसकी कि हमें अभी इस तरह की कोरोना की सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में जो हमें फेस करना पड़ रहा है, तो उस मामले में तो अभी ज़रूरत है हमें। इसको टाइम लगने में, मतलब कि इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा और कितना टाइम रिक्वायर्ड है? क्या मतलब सर से क्रॉस कर जाएगा हमारे या फिर क्या है, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, इंशाल्लाह अभी तो कल मैंने न्यूज़ पे देख रहा था कि सियालकोट और लाहौर में तकरीबन ये शुरू हो चुका है। मतलब जितने भी वो लोग जो भी टाइगर फोर्स के उन्होंने आवाम को जो रिलीफ देना है वो रिलीफ पैकेजेस शुरू हो गए हैं और नज़र भी आ रहा है, लेकिन पिंडी में अभी तक नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन इससे बेहतर ये होता कि जैसे हमारा मुल्क अभी बहुत पीक पे कोरोना नहीं है, अगर अभी ये पीक पे जाना है, ठीक है, अभी हमारे जो जितने भी आप देख लें फिगर्स वो बाकी दुनिया से काफ़ी मुख्तलिफ है। अभी पीक जो है वो अभी रहती है, अब पीक क्या होगी ये हमारे रब को पता है कि पीक क्या होनी है, लेकिन पीक ने भी आना है। मेरा जो अपना ज़ाती मशवरा दूंगा, ज़ाती मेरा ख्याल है कि टाइगर फोर्स के जितने हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं जो हेल्थ केयर से मुंसलिक हैं, मतलब जो मेडिकल हेल्थ से वाबस्ता हैं, जो मेडिकल, उनको ये ट्रेन करें, ठीक है, और उनको इस तरफ लाएं, इस तरफ ला के उनको, जैसे हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज बहुत तेज़ी से उनमें कोरोना फैल रहा है और वो क्वारंटाइन हो रहे हैं अस्पतालों में। अभी बढ़ेगी, अस्पतालों में जब रश बढ़ेगा लाजिम बात है उसी तरह हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत होगी। तो ये बच्चों को हमने जो जितने भी इनका डाटा तो आ गया है, ये अल्लाह का बहुत करम है, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको आप निकाल के उनको उस तरफ लगाएं, उनके बाकायदा प्रेजेंटेशंस कराएं, उनको ऐसी कुछ चीज़ें समझाएं ताकि वो जो हेल्थ केयर जो हमारा बहुत फ्ला भी आ जाएगा। अगर ये पीक पे जाता है तो ये संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ये प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा हमारे पास आ गया है कि डाटा में जो पढ़े लिखे बच्चे हैं और जो हेल्थ केयर के साथ मुंसलिक हैं वो हम यहाँ इस तरफ यूज़ कर सकते हैं। सही सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि जो हुकूमत ने इकदाम किया है टाइगर फोर्स का, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है वॉलंटियर फोर्स बनाने का, ये एक ऐसा इकदाम है और इसमें पाकिस्तान के तमाम शोबों से लोग शामिल हैं, नौजवानों के साथ आपके पढ़े लिखे, आपके डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आपके वेरियस जो प्रोफेशन से लोग हैं जिन्होंने वॉलंटियर किया है,
اپنے قوم کی خدمت کے لیے. ابھی جیسے کہ فیصل شاہ صاحب نے بتایا کہ ابھی تک ہمارا وہ پیک پیریڈ نہیں آیا، جسی وجہ سے یہ اس فورس کو آہستہ آہستہ جناب متحرک کیا جا رہا ہے، جیسے سیالکوٹ اور لاہور میں انہوں نے شروع کیا ہے. اور اللہ نہ کرے کہ وہ سچویشن آئے جس طرح امریکہ یا یورپین ممالک میں لوگوں نے فیس کیا کہ وہاں کے بہترین ہیلتھ کیئر ہونے کے باوجود وہ اپنے لوگوں کو جو کمیونٹیز سے تھی ان کو مینیج کرنے میں انہیں مشکل پیش آ رہی تھی. تو اس تناظر میں گورنمنٹ کا یہ بر وقت اقدام تھا کہ اگر خدا نخواستہ وہ سچویشن آتی ہے تو ہم اپنے ایگزسٹنگ اداروں کے ساتھ مل کے، یہ والنٹیئر فورس کوئی ایسی فورس نہیں ہے کہ جس کو گورنمنٹ نے پے کرنا ہے، یہ اپنے جو ایگزسٹنگ انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں ہمارا ہیلتھ کا سسٹم ہے، جیسا زکوٰۃ کا سسٹم ہے، ویریس اور دوسرے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے ان کو آگمنٹ کرنا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے، تاکہ ہمارے جو لوگ جن کے پاس ڈاکٹرز یا گورنمنٹ کے جو ادارے وہ نہیں پہنچ سکتے تو یہ فورس ان کو مدد کرے، ان کو آئیڈینٹیفائی کرے کہ ان تک گورنمنٹ پہنچ سکے. تو اس حد تک تو یہ بہت ایک اچھا اقدام ہے، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں یا ہمارے لوگوں میں کتنا درد ہے اپنے قوم کے لیے کہ وہ والنٹیئر ہی اپنے آپ کو انہوں نے پیش کیا اس کام کے لیے، جو کہ ایک ایسا اقدام ہے. بالکل سر، اس بات پر اپریسیشن بنتے ہے کہ ہماری پاکستانی عوام پیچھے نہیں ہٹتی، وہ ہر مشکل وقت میں کھڑی ہو جاتی ہے. لیکن پرابلم جو ہمیں فیس کرنے میں، اور جو ہم نے اپنے سرکل میں دیکھا ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ ان چیزوں کا نہیں پتہ انہیں، ایون کافی دور دراز علاقوں میں ہیں جو یہاں تک رسائی نہیں حاصل کر سکتے. تو پھر آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ اس چیز کو کیسے مینٹین رکھ پائیں گے کہ ان تک جو سا ہے راشن کی فراہمی، ان کی ضروریات کی فراہمی ان تک جو سا پہنچائی جا سکے؟ دیکھیں، جہاں تک راشن کی فراہمی کا اور ضروریات زندگی کی پروین کا تعلق ہے، تو گورنمنٹ جتنی مرضی کوشش کر لے کہ گورنمنٹ ایک انسٹیٹیوشنلائز طریقے سے ہر آدمی کو ان کی ضروریات پورا کر سکے، یہ ناممکن سی چیز ہے. اس کے لیے ان کے جو نا دکھ درد کو کم کرنے کے لیے ہماری بے شمار آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، والنٹیئر آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں، فلاحی تنظیمیں کام کر رہی ہیں. ان کے ساتھ ٹائیگر فورس کا جو انٹیگریشن جو گورنمنٹ کا پلان ہے کہ گورنمنٹ ان تمام علاقوں کی فینسنگ کر رہی ہے کمپیوٹرائزڈ، اور ڈاکٹر جیسے ثانیہ نشتر ہیں وہ اس پر کام کر رہی ہیں، اور وہ آئیڈینٹیفائی کریں گی کہ کس علاقے میں جنت مدد کی ضرورت ہے، کون سی تنظیم کس علاقے میں کام رہی ہے، تاکہ وہاں ڈپلیکیشن ایفرٹ نہ ہو. جیسے کہ پرائم منسٹر نے اپنے ایکسپیرینس سے کئی مرتبہ اس کا ذکر بھی کیا کہ 2010 کے فلڈ میں کس طرح ڈپلیکیشن آف ایفرٹ تھی کہ بعض علاقوں میں تو 3-4 تنظیمیں جہاں کام کر رہی تھیں، اور بعض ایسے علاقے تھے جہاں ایک بھی آدمی جانا ان کی مدد کے لیے نہیں تھا. تو اگر گورنمنٹ جو ڈیٹا کی فینسنگ اگر کر لیتی ہے، اور اگر اس کو بہتر طریقے سے لوگوں کو ڈائریکٹ کیا جا سکے، مختلف تنظیموں کو، مختلف لوگوں کو، تو اس میں یہ فورس ہے نا بہتر مددگار کو ثابت ہو. جی شاہ صاحب، آپ بتائیے گا کہ آج کل کرونا کی جو آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد لاک ڈاؤن کو کھول دیا گیا ہے، نرمی کر دی گئی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے جو ان سا ہے کیا لوگ سوشل ڈسٹینس مینٹین رکھ پائیں گے یا نہیں؟ دیکھیں، ابھی تک تو میں اپنی رائے دے سکتا ہوں، باقی تو ہمارے ماشاءاللہ ریسرچرز، ہمارے ملک میں کمی نہیں ہے ریسرچرز کی. باقی ورلڈ میں آج کل نیٹ کا سسٹم ہے، ڈیجیٹل دور ہے، ہر بندہ خود ہی اپنے ایپ سے سب کو ڈھونڈ لیتا ہے کہ بھی کیا ہو رہا ہے، کس طرح. لیکن ابھی تک تو ہمیں صرف یہ پتہ کرنا ہے کہ کرونا ہے کیا. ابھی تک تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ کرونا کیا ہے. ٹھیک ہے، آیا کہ یہ کوئی وبا ہے. ٹھیک ہے، تو میرا تو ماننا یہ ہے کہ اگر یہ وبائی شکل میں ہوتی تو پھر یہ وبا جاندار کے لیے ہوتی ہے، یہ انسانوں کے لیے کیوں ہے. مطلب میں نے تو اگر اپنا ایکسپیرینس میں نے دیکھا ہے تو کہیں پہ آپ کو بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ نے کہیں اور جو ہمارے جاندار ہیں، چرند پرند، یا جو یہاں پہ ہمارے تو ڈاگز وغیرہ بھی کافی پھر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی بھی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آئی کہ وبا سے وہ ڈسٹرب ہوگی، کیونکہ نہ تو ان کو سینیٹائزر کی ضرورت ہے، نہ ہی انہوں نے وہ ماسک پہنا ہوا ہے. تو باقی حشرات اس سے ابھی محفوظ ہیں. یہ تو بھی آگے آ کے پتہ چلے گا. کل جی یہ ابھی کنفیوزنگ کویسچنز ہیں. ٹھیک ہے، ابھی تک کلیئر نہیں ہو رہا. کل کا جو ریسرچ میں دیکھ رہا تھا، کل کی ریسرچ یہ تھی کہ کرونا یہ فلو نہیں ہے، یہ آپ کے جسم میں کلاٹنگ کرتی ہے، یعنی یہ آپ کے پھیپھڑوں میں، آپ کے برین میں، آپ کے ہارٹ میں یہ کلاٹنگ سسٹم ہے. جس کو ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے کلاٹس بن جاتے ہیں. جب کلاٹس بنتے ہیں تو آپ کو یا برین ہیمریج ہو جاتا ہے یا آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. تو ابھی یہ کنفیوزنگ ورڈ ہے. ابھی تک کوئی اس میں اپنی رائے یہ دے سکتا ہوں کہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے کچھ ہے، کیونکہ باقی جانداروں میں نے تو نہیں دیکھا. میری اپنی یہ رائے ہے، باقی مجھ سے بہتر ریسرچر، مجھ سے بہتر لوگ ڈاکٹرز ہی بتا سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. باقی یہ کہ جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ بچے ہیں ماسک وغیرہ یوز کریں, سینیٹائزر یوز کریں, لیکن میرا صرف یہی ہے کہ میں نے اپنے تجربے کے لیے میں اپنے اسلام آباد منڈی گیا تو میں 2 دفعہ گیا. صحیح. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے اپنے برین کو دیکھنا ہوتا ہے یا اپنے نالج کو بڑھانا ہوتا ہے. تو وہاں پہ وہی حال ہے, 5000 بندہ ہیں, آڑتی جمع ہیں اور وہ لے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, نہ ہی کوئی سوشل ڈسٹینسنگ ہے, نہ ہی کوئی سینیٹائزر ہے, نہ ہی کوئی. اگر وہ یہ وبا کی شکل ہوتی تو میرے خیال میں اگر 1 دن نہیں تو ابھی 4 مہینے تو ہو گئے, تو اس نے پھیل جانا تھا بہت زیادہ. اب یہ کیا ہے یہ بھی ہمارا رب جانتا ہے, یا یہ بھی ریسرچ ہو رہے ہیں, یہ انشاءاللہ پتہ چلے گا, کیونکہ دور آج کل میڈیا کا ہے اور کوئی چیز نہ چھپ سکتی ہے, نہ ہی کوئی بندہ کوئی چیز چھپا سکتا ہے. جتنا بھی چھپائیں گے اس نے ایک دفعہ سامنے آنا ہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ڈیٹا, ہمیں ڈیٹا کلیکشن کرنی چاہیے. ڈیٹا کلیکشن ہوگی, اور ڈیٹا کلیکشن اس بیس پہ کرنی چاہیے کہ جو ہمارے بے فارم ہے, وہ جو ان بورن بیبیز ہیں ہمارے, ان سے لے کے آخر تک سارا ڈیٹا ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ فلانے گھر میں اگر ایک سربراہ ہے تو اس کے بچے کتنے ہیں. اور یہ میں نے تو المیہ یہ ہے کہ جب سے میں زکوٰۃ کا چیئرمین بنا ہوں, بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں میں ان سے آئی ڈی کارڈ مانگتا ہوں تو یا تو ان کے پاس ہوتے نہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نادرا کا آئی ڈی کارڈ ہی نہیں, سرے سے ہی نہیں. اگر ان سے کہیں کہ یار کسی کے پاس اگر 80% ہے بھی تو ان کا پتہ ان کے گاؤں کا ہے, کسی کا چکوال کا ہے, کسی کا اٹک کا ہے, کسی کا کہاں. تو یہ بہت پتہ نہیں اس طرف یا تو اویئرنیس نہیں ہے. آپ نے بات کی نا کہ ان کے پاس ایون آئی ڈی کارڈ نہیں ہے, تو یہ پھر یہاں پہ یہ بھی ایشو آ سکتا ہے لٹریسی, ناخواندگی لوگوں کو مطلب نہیں, لوگ اس جو پرانے زمانے کے جس طرح سے رسم و رواج چل رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو لوگ اس میں لٹریسی ریٹ کے اوپر ہیں, لائک نالج نہیں لوگوں کے پاس. تو اس بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ کس کی مسٹیک بن سکتی ہے؟ لیکن لٹریسی کا تو میں آپ کو بہت دکھ کے ساتھ یہ کہوں گا کہ میرے اپنے ایریے میں mid 90s اور 2000 میں تو شرح خواندگی بڑھ رہی تھی. مطلب بہت سے شرح خواندگی میں وہ نہیں بتا رہا, ویسے ہم پڑھا لکھا اس کو کہتے ہیں جو گریجویٹ ہو, یعنی جو 14 پاس ہو. لیکن المیہ میرے علاقے کا یہ ہے کہ یہاں پہ آج کل جو بھی کرنٹ سچویشن ہے, اس پچھلے 10 سالوں میں بہت کم لوگ میٹرک ہیں, سب انڈر میٹرک ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے معاشرے میں فلاس پیدا ہو گئی. ان کو نہ ہی اپنے فیوچر کی پرواہ ہے, ٹھیک ہے, نہ ہی ان کو کوئی بتانے والا ہے. سوسائٹی پہ وہ آہستہ آہستہ بوجھ بن رہے ہیں. اور وہ جتنے بھی یہ کرائم بڑے ہیں, اب 2 سال کا ڈیٹا آپ نکالیں ہمارے ایریے کا تو کوئی 1000 کرائم جو ہے وہ بڑھ چکا ہے. وہ صرف اس لیے کہ ہم نے اس طرف ہم نے اپنے بچوں کو توجہ نہیں دی اور ان کو پڑھا لکھا ہونے کے لیے تربیت نہیں دی, یا ہمارے پاس ریسورسز تو نہیں ہے نا, ریسورسز کہاں سے لائیں؟ مطلب یہ ہمارے حکومتوں کا نااہلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کم از کم میٹرک تک تعلیم دینا, میٹرک تک تعلیم دینا, ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے. 2 کام ہم نے لازمی کرنے ہیں. ایک تو اپنے بچوں کو میٹرک کرانا, ٹھیک ہے, حالانکہ میٹرک والا بچہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا, وہ گریجویٹ نہیں ہوتا, لیکن میٹرک اگر نہیں ہے تو چلو میٹرک ہوگا تو اس کو کوئی کاروبار مل جائے گا. مجھ سے بھی بہت سے جو ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز بعض دفعہ بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یار ڈاکومنٹس نہیں. ڈاکومنٹ جب ہم نظر ڈالتے ہیں اپنے آپ پہ تو ہمارے پاس تو سارے میٹرک فیل ہیں, ٹھیک ہے, بہت کم ایسے لوگ ہیں جو میٹرک کلیئر ہیں. تو وہ بھی نوکریوں کے لیے آج کل نائب قاصد جائے گا تو وہ بھی میٹرک کے ساتھ جائے گا. تو یہ ہمیں ابھی اپنے آپ میں پہلے, اور میں ریکویسٹ کروں گا اپنے بھائیوں سے اور اپنے ساری عوام سے کہ کم از کم اپنے بچے بچیوں کو میٹرک تک کی تعلیم لازمی ہونی چاہیے, ان کے پاس ڈگری ہونی چاہیے, اور نادرا میں بے فارم سمیت اپنے آپ اندراج کرائیں. جتنا ہمارے پاس ڈیٹا ہمارا مضبوط ہوگا, ہماری حکومت کو آسانی ہوگی ہم تک پہنچنے میں. جب ڈیٹا نہیں ہوگا حکومت نہیں پہنچ سکے. بالکل ایسا ہی ہے. جی سر, آپ بتائیے گا کرونا کے حوالے سے سوال ہے آپ سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے جیسے لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے, تو ہم ایسی آپ کون سی سجیشن دیں گے جس سے لوگ فالو کر کے جو ہے وہ اس ڈیزیز سے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیے, کرونا ایک جناب ایک پیناڈیمک ہے جو کہ دنیا کے کم و بیش تمام ممالک میں اس وقت جو ہے نا اس سے افیکٹڈ ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو میڈیکل اتھارٹیز ہمیں وقتاً فوقتاً جتنی ہدایات دیتے ہیں اس پر عمل کریں تاکہ ہم اس کو منیمائز کر سکیں. اگر ان پر عمل نہیں کریں گے تو ہمارا بھی حال یورپی ممالک اور اسپیشلی یو ایس کی طرح اگر اس طرح سچویشن اس طرح جاتی ہے تو پاکستان کا جو میڈیکل ہیلتھ کیئر جو سسٹم ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ اس کو برداشت کر سکے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو گورنمنٹ کی انسٹرکشنز ہیں یا میڈیکل اتھارٹیز ہیں ان کی طرف سے جو گائے بگائے ہمیں ہدایات ملتی ہیں ان پر عمل کر کے اس کو منیمائز کریں. جہاں تک کرونا کی جو کیسے شروع ہوئی
یہ پینڈیمک ہے یا نہیں ہے، اس کا جو فیصلہ ہے وہ میڈیکل ایکسپرٹس ہی کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں گورنمنٹ کی جو انسٹرکشن کو ریلیجیسلی فالو کرنا چاہیے. اور دوسرا پاکستان کے اندر ایز اے نیشن ہمارے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں. دوسرا ہمارے زیادہ تر لوگ ہیں جو دیہڑی دار ہیں، جو جن کا گزارا دن کے کمانے پر ہے. تو ان لوگوں کے لیے آپ ان کو اگر کہیں کہ ان کو زیادہ عرصے کے لیے لاک ڈاؤن کریں تو وہ بڑا مشکل ہے. اور اس لیے عمران خان ہمیشہ پہلے دن سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو سچویشن ہے لاک ڈاؤن کی، ہم وہ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے جس طرح دوسرے یورپین ملک کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا ایک سوشل ویلفیئر کا ایک سسٹم ہے، ان کا ایک ہیلتھ کیئر کا سسٹم ہے جو کہ پاکستان میں وہ اویلیبل نہیں ہے. تو اس کو کیٹر کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا کاروبار بھی کریں، لیکن جو منیمم ہماری پریکاشنز ہیں اس کو ضرور ہم اڈاپٹ کریں. اور اس کے لیے ایک منیمم ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلیں تو اگر تمام لوگ ماسک پہن لیں وہ خود بھی محفوظ رہیں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی ان سے محفوظ رہیں گے. یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے اور یہ ہر آدمی کر سکتا ہے. ایک ماسک اگر وہ سرجیکل ماسک نہیں خرید سکتے تو وہ کپڑے کا ماسک لے لیں، اور اگر کپڑے کا ماسک اس کو دن میں ایک دفعہ دھو کے ڈیٹول کے ساتھ استعمال کریں تو میرے خیال میں وہ 90% پروٹیکشن دیتا ہے. ایک چیک ریپبلک کی ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کوئی لاک ڈاؤن نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ انشور کیا کہ ہر بچہ، ہر آدمی جو اپنے گھر سے باہر نکلے گا وہ ماسک پہن کے نکلے گا، تو اس سے کافی ان کے کیسز منیمائز ہوئے ہیں. تو ہمیں اب جو چند ایک ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے جو کہ ہم لوکلی بڑے ہی منیمم جو ہے نا وہ خرچے کے ساتھ ہم اقدامات کر کے اپنے آپ کو اس بیماری سے بچا سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم اپنے کاروبار بھی جاری رکھ سکتے ہیں. بالکل. شاہ صاحب آپ بتائیے گا کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور دیکھیں زکوٰۃ کا بھی جو سا ہے سلسلہ جاری، لیکن آپ زکوٰۃ چیئرمین کمیٹی کے چیئرمین ہیں، تو اس کے سلسلے میں جو سا آپ بتائیے گا کہ آپ نے کیا پیش رفت کی ہے اور اس میں کیا اقدامات ہوئے ابھی تک؟ جی یہ بہت اچھا کویشچن ہے. اور زکوٰۃ کے حوالے سے ویسے بھی لوگوں کے رمضان مبارک میں ہر مسلمان جو صاحب استطاعت ہے اس کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی پارٹیسپیٹ کرنی چاہیے. ہمارے غریب بھائی ہیں اور افسوس اس بات کو ہوتا ہے کہ یہاں پہ 90% لوگ جو ہے وہ ڈیزرونگ ہیں. زکوٰۃ دیتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ دیکھنا پڑتا ہے. آپ جس کو بھی دیکھتے ہیں تو آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ ڈیزرونگ ہے، مطلب ہر دوسرا بندہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیزرونگ ہے. یعنی لوگوں کے حالات ایسے بن چکے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے پاس 6 سلاٹس آئی تھی صرف، اور میرے خیال ہے وہ 0.00 کے کچھ کے مطابق ہوں گی، اتنی کم سلاٹ انہیں دیے ہیں. ہاں ایک اپریشیشن کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو صاحب مخیر حضرات ہیں اور صاحب استطاعت لوگ ہیں انہوں نے مجھ سے مل کے، بلکہ میں بھی ان میں شامل ہوں، ہمارے ماشاءاللہ ممبر کنٹونمنٹ بورڈ ہیں، انہوں نے کافی ہیلپ کی لوگوں کی. مساجد میں جتنی تنظیمیں تھیں، مساجد کمیٹیز تھیں، اس کے علاوہ بہت سے ایسے ہمارے دوست بھائی ہیں جو تاجران کے، ٹھیک ہے، پھر ہماری وارڈ کمیٹیاں ہیں، وارڈ کے چیئرمین وغیرہ اور ان کے جو ممبرز ہیں، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اپنے ایریے میں بہت اچھا اقدام اور بہت اچھے اسلوبی، خوش اسلوبی سے لوگوں کی دل کھول کے مدد کی ہے. اس میں گورنمنٹ کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ نے اویئرنیس لازمی دی اور لوگوں نے اس اویئرنیس کو لیتے ہوئے اس پہ پھر انہوں نے کام شروع کیا. اور میرے جیسے بہت سے ایسے بھائی ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کی بہت مدد کی، اور میں اس بات کو اور ان لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ سے وہ رابطے میں بھی رہے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھی کیا حالات ہیں، اور ہم ان کو بتاتے رہے کہ حالات کو اچھے نہیں ہیں. لیکن ماشاءاللہ سے ابھی رمضان پیکیج آگے آئے گا انشاءاللہ گورنمنٹ کی طرف سے. تو کیونکہ انہوں نے ٹائیگر فورس کا کر لیا تھا، پھر ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی پڑتی تھی جس سے وہ 12,000 روپے مل گئے تھے. تو وہ انہوں نے اچھا کیا کہ وہ کسی کے ہمیں شامل نہیں کیا اس میں. لیکن یہ کہ اس میں تھوڑے سے فلاز یہ رہ گئے کہ نادرہ دفاتر بند تھے، ٹھیک ہے، انگوٹھوں کی شناخت ہونا اور یہ کرنا، یہ کافی مشکل ترین مرحلہ تھا جو انہوں نے عبور کیا. بہت سے لوگ ابھی بھی رہ گئے ہیں جن کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہوں گے تو وہ کیسے لیں گے، ٹھیک ہے، یا جو پڑھا لکھا نہیں ہوگا ایپ پہ وہ میسیج نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے گا. تو اللہ کا کرم ہے کہ اچھا ہو، جو معاملات ہمارے بنے تھے لوگوں نے کافی اس میں انٹرسٹ لیا اور بہت بہتر نظام ہو. صحیح. سر آپ لاسٹ میسیج کیا دینا چاہیں گے پبلک کو؟ تھینک یو ویری مچ. انشور کہ جو ہماری زکوٰۃ کا سسٹم ہے اس سے لوگوں کی جو ہے نا مدد ہوگی. اور پھر جو ابھی گورنمنٹ نے اساس پروگرام شروع کیا اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو جس طرح اسٹریم لائن کیا کہ آپ نے دیکھا کہ بے شمار ایسے لوگ تھے کہ جو ڈیزرونگ نہیں تھے، وہ بھی جو ہے نا وہ اس اسکیم سے جو ہے نا پیسے ڈرا کرا رہے تھے. تو جب یہ ڈیٹا ہمارا ڈیٹا نیٹ ورک جب ہمارا مضبوط ہوگا
تو آئی ایم شیور کہ ہم آئیڈینٹیفائی کرنے میں اس قابل ہو جائیں گے کہ کون سے ہمارا وہ غریب طبقہ ہے جو ہماری مدد کا جو مستحق ہے، اور کون سے لوگ ہیں جو ہمارے ڈیلی ویجز پر ہیں. جب یہ سارا ڈیٹا کمپیوٹرائز ہو جائے گا تو آئی ایم شیور کہ گورنمنٹ اور جتنی ہماری رفائی تنظیمیں ہیں جیسے فیصل شاہ صاحب اور ان کی جو ساتھی کام کر رہے ہیں ان کو آسانی ہوگی کہ ان کو پتہ ہوگا کہ ان کے علاقے میں کون کون سے لوگ ہیں جو ڈیزرونگ ہیں، اور ان کے جب ایڈریس ان کے پاس کمپیوٹر کے اوپر اویلیبل ہوں گے، اور اس میں ڈپلیکیشن کا بھی جو خدشات ہوتے ہیں کہ ایک فیملی کے 4 آدمی جو ہے نا وہ ایک جگہ سے مدد لے رہے ہیں، تو اس کو میں بھی اس کا بھی خاتمہ ہوگا، اور ہماری جو ایکول ڈسٹریبیوشن ہوگی وہ بھی بہتر ہوگی اس سے. تو امید ہے انشاءاللہ آنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں میں بہتری آئے گی. صحیح. شاہ صاحب آپ کیا لاسٹ میسج دیں گے پبلک کو؟ جی میں بس اپنے پاکستانی بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں حکومت کی طرف بالکل نہ دیکھیں. ٹھیک ہے، یہ وقت ایسا ہے کہ یہ ہمارے لیے کوئی اگر ہم سوچیں تو میری زندگی میں پہلی دفعہ یہ آیا ہے کہ اس طرح کا سینیریو بنا ہے، اور میں عوام سے اپیل کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ ٹھیک ہے آپ تنقید کو نہ دیکھیں. تنقید وہیں پہ ہوتی ہے جہاں پہ کام ہوتا ہے. آپ نے دیکھا جہاں پہ کام نہیں ہوتا تو وہاں تنقید نہیں ہوگی. تنقید وہاں پہ ہوگی جہاں پہ کام ہوگا. آپ بالکل تنقید کی وجہ سے اپنے کام کو نہ روکیں، زیادہ سے زیادہ اپنے بہن بھائیوں کی مدد کریں. اگر مدد لازمی یہ نہیں ہوتی کہ آپ پیسوں کی مدد کریں. میرے بہت سے بھائی میرے ساتھ ایسے بھی ہیں، مجھے خوشی اس بات کی، میں اپنے ایریے کی بات کر رہا ہوں، جس کو بھی میں نے فون کیا، جس کو بھی کال کی، اس نے والنٹیئرلی یہی کہا کہ یار ہم یہ کر سکتے ہیں کہ چلیں آپ اگر کوئی چیز ہے تو ہم کسی کو پہنچا دیں گے، یا ہمارے پاس کوئی ایسے لوگ ہیں جو ہمارے رابطے میں ہیں اور ان کے حالات بہت زیادہ خراب ہے. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک ہیلپ ہی ہے، ہیلپ کے دائرے میں آتا ہے. ایک چین بنتی ہے، چین کے ساتھ اگر ہم چلیں گے انشاءاللہ جس طرح کے ہمارے اندر ضمیر ہے اور بحیثیت مسلمان ہم انشاءاللہ اس چیز کو ٹیکل کریں گے اور اچھے طریقے سے کریں گے. اور سب سے بڑی بات ہے رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ برکتوں کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ جو ہمارے گناہ ہے معاف کرے گا اور انشاءاللہ اس وبا سے ہماری جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. تھینک یو جی، آپ لوگوں کی تشریف کا بہت زیادہ شکریہ. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ تھے چیئرمین زکوٰۃ کمیٹی سید فیصل شاہ، ان کے ساتھ موجود تھے کرنل امتیاز احمد، جنہوں نے کرونا وائرس کے متعلق اور ہماری جو کرنٹ سچویشن جس پہ بات کرنے میں بہت ساری ڈیٹیل میں جو ان سے آگاہی دی. اب یہ دیکھنا ہے کہ ذمہ داری ہماری ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی ہے کہ ہماری پرسنل جو ہر انسان کو فرداً جو ہے ذمہ داری کو اٹھانا ہوگا. اپنی جو ہے خود کو ہاتھوں کو سینیٹائزر کریں، ماسک پہنے، جو ہے گھر کا اپنے آپ کے اپنے سرکل میں جو ہے اس چیز کو عام کریں. مجھے دیجیے اجازت اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ حافظ.